बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है और मैं हूं आपकी मेज़बान फरजाना सिद्दीक। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे 3 अहम और नाजुक मौज़ूआत पर जो ना सिर्फ आवाम की फलाह और शफाफियत बल्कि हुकूमती कारकर्दगी से भी मुतल्लिक हैं। प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात करेंगे तोशाखाना के रिकॉर्ड की गुमशुदगी पर। 1997 से पहले का रिकॉर्ड सिरे से गायब है और काबीना डिवीजन नाकाम रही है। सेक्रेटरी काबीना ने पीएसी में रिकॉर्ड की गुमशुदगी का एतराफ़ भी किया है। 6 माह कबल तहकीकात का हुक्म दिया गया मगर अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। मजीद इस सारे मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे नुमाइंदा खुसूसी इस्लामाबाद रियाजुल हक। जबकि प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे पंजाब असेंबली और हुकूमत की नाअहली के बारे में। पंजाब में कानून साजी के लिए मुंतखब 371 मेंबरान पर मुश्तमिल असेंबली होने के बावजूद हुकूमत अपनी हुकूमत चलाने के लिए ऑर्डिनेंस का इजरा करती है और उसका सहारा लेती है, जो पार्लिमानी रिवायात के खिलाफ होने के साथ साथ हुकूमत की नाअहली को भी जाहिर करता है। मज़ीद तफसीलात बताने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे नुमाइंदा खुसूसी लाहौर अनवर हुसैन सुमरा। जबकि प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे तुर्बत के डेट पाम रिसर्च फॉर्म के हवाले से दफ्तरी अखराजात और नाकामी के बारे में। माली साल 2022 और 23 के ऑडिट रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि करोड़ों रुपए सिर्फ दफ्तरी अखराजात में इस्तेमाल हुए हैं मगर एडवांस फसलों की बेहतरी के लिए कोई प्रोजेक्ट शुरू ही नहीं किया गया। मजीद तफसीलात बताने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे नुमाइंदा कोयटा शाह हुसैन तरीन। तो नाजरीन, चलते हैं आज की पहली खबर की जानिब। आपको बताएं कि तोशाखाना के रिकॉर्ड की गुमशुदगी एक ऐसा मौमा बन चुकी है जिसकी गुत्थी पिछले 1 साल से ज्यादा अरसा गुजरने के बावजूद भी आज तक सुलझ ही नहीं सकी है। 1997 से पहले का रिकॉर्ड ना सिर्फ तोशाखाना से गायब है बल्कि काबीना डिवीजन की किसी भी इमारत में मौजूद ही नहीं है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने सेक्रेटरी काबीना ने भी इस गुमशुदगी का एतराफ़ किया है मगर 6 माह कबल शुरू की गई तहकीकात में भी कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी है। दूसरी जानिब कई सौ तहाइफ की वैल्यूएशन अभी तक नहीं हो पाई है क्योंकि प्राइवेट कंपनीज की खिदमात हासिल ही नहीं की जा सकी हैं। नाजरीन, इस सारे मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा खुसूसी इस्लामाबाद रियाजुल हक ने। रियाज, सबसे पहले तो ये बताएं ना कि अगर तोशाखाना का 1997 से पहले का पूरा रिकॉर्ड गायब है तो आखिर ये मिसिंग फाइल्स कहाँ गई हैं, कौन ले उड़ा है इनको? जी बहुत शुक्रिया फरजाना, आपने जो सवाल पूछा है इसी सवाल पे हम सारा प्रोग्राम भी कर रहे हैं और ये सारा इशू भी इसके ये कौन ले उड़ा है। तो बिल्कुल इस सवाल की खोज हम लगे हुए हैं और काफ़ी अर्सा पहले पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में इस बात का इंकशाफ सामने आया। जो सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट हैं उन्होंने कमेटी के सामने जुनैद अकबर के सामने इस बात का एतराफ़ किया कि जो हमारे पास रिकॉर्ड था वो जो है वो गुम हो गया है। तो ये सबके लिए बड़ी हैरानी की बात थी कि जनाब इतनी आसानी से आप कह रहे हैं रिकॉर्ड गुम हो गया। उसने कहा जी हाँ जी, मेरे लिए भी हैरानी की बात है कि 1997 के से पहले का रिकॉर्ड गुम हो गया है और मैं कोशिश कर रहा हूँ इसके पता लगाने का कि ये कैसे गुम हुआ है, कहाँ पे है और पहले कहाँ पे था, इन चीज़ों का पता लगाना है। लेकिन अब तक जो है इस सारे मामले का किसी किस्म का कोई अता पता नहीं चल सका कि यहाँ पे 1997 वाला जो रिकॉर्ड है उससे पहले वाला जो रिकॉर्ड है यानी पाकिस्तान जब से बना है 1997 तक का वो तमाम चीज़ें अगर मौजूद हैं और दूसरा कुछ था तो रिकॉर्ड कहाँ चला गया है कि जहाँ से पता चलता है कि किस वज़ीर आज़म ने कब और किस ज़माने में कितनी चीज़ें ली, तोशाखाना से अपने पास रखी, कितने पैसे दिए और क्या मामला था। बल्कि शुरू के ज़माने में कहा जाता है पैसे का मामला ही नहीं था। तो ये सारा कुछ क्या है, ये क्या डेलिबरेटली किया गया है, क्या इसमें कुछ लोग इन्वॉल्व थे कि ये सारा का सारा जो रिकॉर्ड है कहीं और छुपा लिया गया है, क्या जो सीसीटीवी फुटेज है तो इससे ढूंढने की कोशिश कहाँ की गई, कहाँ कोशिश की गई कि इसको ढूंढा जाए ताकि मिल ही जाए हमें? बज़ाहिर जो मुतल्लिका लोग हैं चंद उनसे हमारी एक बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ और लोग थे उन्होंने कहा कि कोशिश किसी किस्म की नहीं हो रही और उसकी बुनियादी वजह ये है कि ये रिकॉर्ड बज़ाहिर ये लगता है कि अगेन ज़राए की ही बात है, बज़ाहिर ये लगता है कि ये रिकॉर्ड कज़न कहीं आगे पीछे कर दिया गया है क्योंकि 1997 से पहले वाले रिकॉर्ड में बड़े बड़ों के नाम आते हैं और बड़े बड़े ऐसे आते हैं कि जो तोशाखाना से मिलने वाले तहाइफ का 100% जो उनको मिलता था। और हमारे नाज़रीन को ज़ाहिर पता होगा तोशाखाना से हम क्या मुराद ले रहे हैं, यानी वो जो पाकिस्तान का डेलीगेशन बाहर जाता है चाहे वो सदर के साथ है, वज़ीर आज़म के साथ है, वज़ीर आज़म समेत काबीना के अरकान और दूसरे जो सीनियर अफसरान
حیران ہوتے ہیں جب وہ ملک سے باہر جاتے ہیں تو بیرون ملک سے ان کو جو تحفے ملتے ہیں وہ تحفے واپس لا کر جو ہے وہ جو ہے توشہ خانہ میں جمع کرواتے ہیں. اس کی پھر ایویلویشن ہوتی ہے اور اس کے بعد چاہے وہ گھڑی ہے, چاہے وہ اور اس طرح کی چیز ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, وہ تحفہ سووینئر اور کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے, تو وہ توشہ خانہ میں جمع کراتے ہیں. ایویلویشن ہوتی ہے, اس کے بعد وہ کہتے ہیں جناب یہ 1 لاکھ کی گھڑی ہے تو آپ اس کے 20,000 دے دیں, 25,000 دے دیں اور یہ اپنے پاس رکھ لیں. اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو اور اس طرح وہ چیز ریٹین کر لی جاتی ہے. لیکن حیران کن طور پہ یہ تمام جو ریکارڈ ہے وہ نہیں ہے. اور ایک اور بات میں اس میں ایڈ کرتا چلوں کہ ذوالفقار علی بھٹو نے 70s کی بات ہے, یہ آڈیٹر جنرل کی رپورٹ میں ایک مرتبہ لکھا گیا تھا اور ہم نے شاید اس زمانے میں رپورٹ بھی کیا تھا جب ہم نے توشہ خانہ پہ کافی کوئی تقریباً اگین 8-10 ماہ پہلے کی بات ہے, ہم نے یہ سٹوری کی تھی. تو اس میں ذوالفقار علی بھٹو نے نوٹ میں لکھا تھا کہ 1956 میں اس وقت کے وزیر اعظم جب اپنے ساتھ سٹاف لے کے گیا تھا اور یہ سارا جو سٹاف تھا ان کو ہانگ کانگ میں کچھ تحائف ملے تھے جو ڈیلیگیشن جاتا ہے, تو وہ تمام کے تمام تحائف جو ہے وہ واپسی پہ چین سے آتے ہوئے کسی ایک اور ملک سے آتے ہوئے وہاں پہ رکے تھے, تو انہوں نے کاپیاں لے لیں ان تحائف کی جو قیمتی تحائف تھے. ان کی جو کاپیاں تھیں یا ڈمیز تھیں وہ تمام انہوں نے آ کے توشہ خانہ میں جمع کروائیں, جو اصل تھے وہ انہوں نے اپنے پاس رکھ لیں. یہ 1956 کی بات ہے اور یہ بھٹو صاحب نے نوٹ لکھا تھا توشہ خانہ کے ڈاکومنٹس اور اس کے حوالے سے. تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ کیسا جی للچاتا ہے کہ کارپیٹس ہو گئے, سووینئرز ہو گئے, اگر اس زمانے سے یہ چیزیں غائب ہوتی آ رہی ہیں تو پھر آج کیسے مل جائیں گی؟ تو پھر ریکارڈ تو بہت ہی معمولی چیز ہے نا. بالکل ایسے ہی ہے. یہ ٹھیک ہے, آپ کی ٹیمپٹیشن ہوتی ہے جب آپ بیرون ملک جاتے ہیں تو آپ کا شاپنگ کو دل کرتا ہے, آپ جب مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں, ہسٹورک جگہوں پہ جاتے ہیں اور آپ کو چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں, آپ کے پاس ظاہر پیسے نہیں ہوتے تو آپ آفیشیل ڈیلیگیشن میں ہیں, چاہے وہ اسپیشلی جو مڈل ایسٹ اور جو یہ گلف کی کنٹریز ہیں, آپ وہاں پہ جاتے ہیں تو آپ کو بڑے قیمتی تحائف ملتے ہیں. کئی جگہوں پہ سونے کے ہار اور بہت کچھ اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں, تو وہ چیزیں آپ جمع کراتی ہیں. بلکہ جو فارمر پرائم منسٹر تھے پاکستان کے 2017 کے بعد جو آئے تھے شاہد خاقان عباسی, انہوں نے خود اعتراف کیا تھا کہ میں نے اتنے جو ہے وہ پیسے دے کر میں نے چند ہار اور کچھ گھڑیاں بھی لی تھیں. اور بہت سے صحافی بھی ڈیلیگیشن کا حصہ ہوتے ہیں تو کئی صحافیوں کو بھی یہ چیزیں ملتی ہیں. لیکن 97 سے پہلے کے ریکارڈ کا مکمل طور پہ غائب ہو جانا یہ بہت سے سوالات یہ تو تحائف ہو گئے نا. چلے تحائف تو ایک سائڈ پہ رہ گئے, پہلے تو اس کا ریکارڈ ہونا چاہیے نا. ریکارڈ کی گمشدگی کی بات ہو رہی ہے تو کیا کابینہ ڈویژن کی تمام عمارتوں میں فزیکل سرچ مکمل کی گئی تھی تاکہ یہ کوشش کی جائے کہ یہاں نہیں تو وہاں پہ شاید مل جائے, یا پھر ہم یہ کہیں کہ یہ جو بات کی جا رہی تھی فزیکل سرچ کے حوالے سے یہ معاملہ صرف کاغذوں تک محدود تھا اور کیا نہیں گیا تھا؟ تقریباً 4 سے 5 فلور ہیں کابینہ ڈویژن کے اور اس کے ساتھ ہی ملحقہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن بھی ہے. اور یہ جو صدر ہاؤس ہے اور جو وزیر اعظم ہاؤس ہے اس سے بالکل ملحقہ یہ ساری بلڈنگز ہیں. تو بہت ہائی پروفائل جو ہے وہ ایریا میں آتا ہے, ریڈ زون کے علاقے میں آتا ہے اور بڑی سخت سیکیورٹی اس علاقے میں ہوتی ہے. پھر اس عمارت کی بھی جو لاک اور ان لاک والا سلسلہ ہے, بڑی چیزوں کو جو ہے وہ پلٹ کے کیا جاتا ہے. کابینہ ڈویژن وہ ڈویژن ہے جہاں پہ وزیر اعظم کی سمریز اور وزیر اعظم کابینہ کے اجلاس کی جو سمریز ہیں, کلاسیفائڈ جو سمریز ہیں ساری, ان سارا جو ریکارڈ تیار کیا جاتا ہے اور جو کابینہ اجلاس ہوتا ہے اس کا سارا کچھ یہاں پہ تیار ہوتا ہے. تو بڑا ایک کوئی ایسی عام عمارت نہیں ہے کابینہ ڈویژن. تو کابینہ ڈویژن کی جو بیسمنٹ ہے وہاں پہ توشہ خانہ کی جو مطلب ایک سیٹ اپ ہے, سیکشن ہے, وہ رکھا گیا ہے. اور جو توشہ خانہ والا حصہ ہے جہاں پہ توشہ خانہ کے تحائف رکھے جاتے ہیں, ریکارڈ رکھا جاتا ہے, وہ تمام کا تمام جو ہے وہ بڑا ایک سیکرٹ پورا علاقہ ہے, پورا کمرہ ہے بیسمنٹ میں, اچھا خاصا بڑا ہال ہے جہاں پہ ساری چیزیں رکھی جاتی ہیں. ریڈ زون کا ایریا ہے, انتہائی حساس جگہ ہے اور وہاں کی سیکیورٹی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. جب اس طرح کے جگہ کے اوپر اس طرح کا کام ہوگا تو, اور دوسری جانب ہم نے یہ بھی دیکھا کہ سیکرٹری کابینہ نے پی اے سی میں ریکارڈ گم ہونے کا اعتراف بھی کر لیا تھا, معاملہ سامنے آ گیا تھا, ریڈ زون سے یہ معاملہ جو ہے وہ ہوا تھا. تو پھر احتساب کا عمل آگے کیوں نہیں بڑھایا گیا؟ دیکھیں, جنہوں نے احتساب کرنا ہے ان کا اس سارے معاملے میں احتساب بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ہونا چاہیے.
لیکن توشخانہ والا معاملہ اتنا پولیٹیسائز ہو گیا. ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے جو سابق وزیر اعظم تھے وہ انہی کچھ مسائل کی وجہ سے جیل میں بھی ہیں, ان کے خلاف یہ کیس بھی ہے, القادری ٹرسٹ کے علاوہ جو گھڑی والا معاملہ ہے. تو یہ چیز اتنی زیادہ پولیٹیسائز ہو گئی اس معاملے کے بعد کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید قصداً اس ریکارڈ کو آگے پیچھے کیا گیا, کیونکہ اس میں کئی پردہ نشینوں کے نام آتے ہیں جو اس وقت نظام کا حصہ ہیں. لہٰذا ہم ایک بندے کو اگر سزا دے رہے ہیں تو پتہ چلے کہ ہمیں 100 اور کو سزا دینی پڑے گی, لہٰذا یہ ریکارڈ تو آگے پیچھے کیا جائے. لیکن اگین یہ ساری وہ چیزیں ہمارے پاس آفیشیل آن ریکارڈ چیز موجود نہیں ہے کہ یہ قصداً ہوا تھا, لیکن بظاہر جو ہے وہ جب کڑیاں ملائی جاتی ہیں تو اس سے یہ لگتا ہے کہ شاید کیونکہ یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جہاں کوئی فائل تھی جو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائی جا رہی تھی اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ ریکارڈ غائب ہو گیا ہے, بلکہ یہ اچھا خاصا پاکستان جب سے بنا ہے تب سے لے کر 1997 تک کا مکمل ریکارڈ یہاں پہ پورے جو ہے وہ رجسٹرڈ ہوتے ہیں, ہر چیز رجسٹرڈ ہوتی ہے, پورے بڑے بڑے رجسٹر ہوتے ہیں. تو وہاں پہ ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی مطلب آیا کوئی اور ایک فائل تھی وہ اٹھا کے لے گیا, ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہی تھی, یا وہ نمی جو خراب ہو گئی, آگ لگ گئی, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو بظاہر یہاں پہ جو ہیومن انٹرونشن ہے وہ نظر آ رہی ہے کہ باقاعدہ طور پہ شاید یہاں پہ اس طرح کی معاملہ اتنا سینسٹیو تھا تو 6 ماہ پہلے ہم نے دیکھا نا کہ انکوائری کے آرڈرز جاری کیے گئے تھے, لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ابھی تک اس کے اوپر کوئی ایکشن ہی نہیں لیا گیا. تو ایسا کیوں ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے, اور اسی سوال کا جواب ہم نے کئی جگہوں سے جاننے کی کوشش کی کہ ایسا کیوں ہے کہ جب آپ ریکارڈ دیکھ رہے ہیں, اس کی تحقیقات ہو رہی ہیں, پتہ لگایا جا رہا ہے, تو ایسا کیا ہے؟ کیا مطلب وہی والی بات ہے کہ اس ساری عمارت میں بڑے گیٹ مین گیٹ سے داخلے سے لے کر ہر جگہ جو ہے وہ کیمرے سیکیورٹی کیمراز لگے ہوئے ہیں, یہی پوچھنے لگی تھی, ارے بھائی مطلب اتنی امپورٹنٹ عمارت ہو اور وہاں پر سی سی ٹی وی کیمراز نہ ہو, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کیا سی سی ٹی وی کیمراز کا ریکارڈ بھی غائب ہوا ہے؟ دیکھیں سی سی ٹی وی کیمراز کا ریکارڈ غائب ہونے کی تو فی الحال اطلاع نہیں ہے, لیکن ریکارڈ کیسے غائب ہوا, پھر اسے چیک کیا جا سکتا ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ ہاں بالکل ایسے ہی ہے, اور ہالی ووڈ سٹائل میں یہ ریکارڈ غائب ہوا ہے کہ کیمرے کا ٹائم اور ہر چیز وہ موجود ہیں, لیکن ریکارڈ غائب ہے. اب یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیسے گیا, کوئی مطلب ظاہر ہے جن بھوت تو جو ہے وہ نہیں لے کر گئے, لیکن یہ تو ہمارے لیے مسٹری بن گئی ہے نا ریاض, ایک بہت بڑی مسٹری بن گئی ہے کہ ریکارڈ غائب ہوا ہے یا جان بوجھ کر ہٹا دیا گیا, ابھی تک یہی سمجھ نہیں آ رہا ہے. بالکل یہ بہت بڑا معمہ ہے کہ یہ ایسا کیا ہوا کہ یہ سارا جو ریکارڈ ہے یہ غائب ہو گیا. اور یہ ریکارڈ جیسے میں نے کہا کہ ایک آدھ رجسٹرڈ نہیں ہے, یہ مطلب 1947 سے لے کر اب تک کا سارا ریکارڈ ہے. اور جس طرح ہمارے ہاں 1947 سے اب تک لے کر ہر وزیر اعظم کی جو سمری ہے, چاہے وہ ذوالفقار علی بھٹو تھے, محمد علی بوگرا تھے, محمد علی تھے, پھر اس کے علاوہ اور یہ سارے جو نام ہیں, اور اب تک کے وزیر اعظم کے جو سمریز ہیں, ریکارڈ ہیں, وہ ایک ایک چیز کابینہ ڈویژن میں رکھی جاتی ہے. تو ایسا کیا ہوا؟ آپ کی والی بات ہے کہ یہ پروسراریت ہے, یہ تو مسٹری بن گئی ہے. یہ ایسا کیا معمہ ہے کہ جناب یہ چیز غائب ہو گئی ہے اور کسی کو پتہ بھی نہیں لگ رہا. اور کو بہت زیادہ فرزانہ ایک اور دلچسپ بات جو تقویت دیتی ہے بہت سی رومرز کو بھی, وہ یہ کہ اس سارے معاملے میں کو بہت زیادہ دل جمی سے اور بہت زیادہ تجسس سے تحقیقات بھی نہیں کی جا رہی. کہ ہم دیکھیں کہ جناب یہاں پہ کو بہت زیادہ ہیڈ رول ہوئے اور جو ہے وہ لوگوں کو ہٹایا گیا کہ جناب یہ کیا ہو گیا ہے, اور بڑی اکاڑ پچھاڑ ہو رہی ہے. تو اور پتہ چلے کہ جناب یہاں پہ لوگوں کو جو ہے وہ دائیں بائیں کیا گیا ہے, سنجیدگی سے کوششیں ہو رہی ہیں, کوئی ایف آئی اے کو معاملہ بھجوایا گیا ہو, ایسی کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی جو ان سارے معاملے کو مزید مشکوک بناتی ہے کہ کیا خدا نخواستہ یہ قصداً کیا گیا ہے, کیا کسی آئندہ کی عدالتی تحقیقات اور معاملات سے بچنے کے لیے چیز کی گئی ہے. یہ سارے وہ سوالات ہیں جن کے جوابات ہمیں تب ہی مل سکتے ہیں جب تحقیقات میں یہ چیز مکمل طور پہ سامنے آئے کہ آخر ایسا کیا ہوا کہ سب چیزیں جو ہیں وہ اچانک جو ہے آپ نے مطلب ایسی وہ خاموشی سے کر دی ہیں کہ سمجھ نہیں آ رہی. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ جی ہم تو کوششیں کر رہے ہیں, ہم تو پتہ لگا رہے ہیں, ہمارے لیے بھی یہ حیران کن ہے, مطلب ایک اعلیٰ 22 گریڈ کے افسر کا یہ کہنا کہ میرے لیے بھی حیران کن ہے ریکارڈ غائب ہو گیا. بھئی آپ کے ناک کے نیچے کا ادارہ ہے, اس کے اندر یہ ریکارڈ ہوتا ہے اور وہ یہ غائب ہو گیا, اور آپ کہتے ہیں میرے لیے بھی حیران کن بات ہے.
تو اگین یہ کم از کم میرے اور آپ کے لیے اور میری آڈینس کے لیے, ہماری آڈینس کے لیے بھی حیران کن ہوگا کہ ایک افسر جو کہ ابھی تک سارٹ آؤٹ نہیں ہو رہی ہے, جو سالو نہیں ہو رہی ہے. ایک اور چیز ریاض, جو توشہ خانہ کے تحائف ہیں, آپ نے ہمیں بتایا کہ چند پیسے دے کے انہیں رکھ لیا جاتا ہے, کچھ پیسے دیے جاتے ہیں, لیکن یہ کوشش کیوں نہیں کی گئی کہ توشہ خانہ کے جو تحائف ہیں ویلیویشن کے لیے انہیں کسی پرائیویٹ کمپنی کو ہائر کیا جائے تاکہ وہ اس کی ایگزیکٹ ویلیو بتا سکے کہ کیا ہے؟ فضانہ یہ بھی ایک بڑی دلچسپ جو ہے وہ بات ہے, اور اس کے پیچھے ظاہر پوری ایک لمبی کہانی ہے, جہاں پہ میں نے شروع میں جو ہے ہلکا سا ٹچ دیا کہ یہ جو معاملہ تھا سارا سیاسی ہونے کا, کہ یہ سارا توشہ خانہ کا معاملہ جو ہے بڑا سیاسی ہو گیا, اور اس میں جو ہے کچھ لیجسلیشنز بھی ہوئیں اور سارا معاملہ. تو اس کے بعد جو پرائیویٹ کمپنیز آتی ہیں جو اسیسمنٹ کرتی ہیں اس طرح کے گفٹس کا, ایک اسیسمنٹ, ایک بیسک اسیسمنٹ ہوتی ہے جو FBR بھی کرتی ہے, جس میں یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر کوئی فون اگر گفٹ میں ملا ہے یا کوئی گھڑی ملی ہے یا اس طرح کا, اور اگر ٹی سیٹ ہے یا کوئی اور اس طرح کے سووینئرز ہیں, تو ان کا آن لائن اگر دیکھا جائے کہ کیا اس طرح کی چیزیں آن لائن اویلیبل ہیں, اگر آن لائن ہے تو ان کی کیا قیمت ہے. تو ایک FBR اس کا اسٹیمیٹ لگا لیتا ہے, جناب یہ اس کمپنی کی یہ گھڑی ہے اور اس کی یہ قیمت آن لائن موجود ہے 2025 میں. پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک پرائیویٹ ایویلیویٹر ہوتے ہیں جو تخمینہ لگاتے ہیں, جو ہے وہ ایک قسم کا جو جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں اس کا, اور اس کے بعد جو پرائیویٹ کمپنی ہوتی ہے اس کو ہائر کیا جاتا ہے, اس کو باقاعدہ پیمنٹ کی جاتی ہے چیزوں کی. تو اب تک تقریباً کوئی سینکڑوں اس طرح کی جو ہے, کئی سو میں اس طرح کے جو توشہ خانہ کے تحائف ہیں جو آئے ہوئے ہیں اور وہ پڑے ہوئے ہیں, ان کا تخمینہ اب تک نہیں لگ سکا کیونکہ جو پرائیویٹ ایویلیویٹرز ہوتے ہیں وہ نہیں آ رہے. اور اس کی جو بڑی وجہ بتائی جا رہی ہے, دی گئی کیونکہ کئی سو تحائف آپ کہہ رہے ہیں کہ پڑے ہوئے ہیں, قیمتوں کا تعین ابھی تک رکا ہوا ہے, تو حکومت کی انتظامی ناکامی سمجھا جائے پھر اس کو کہ وہ ابھی تک اس حوالے سے کچھ کر ہی نہیں سکے ہیں؟ بالکل بظاہر یہ لگتا ہے کہ شاید انتظامی جو ناکامی ہے وہ بھی کہا جا سکتا ہے, کیپیسٹی کا مسئلہ کہا جا سکتا ہے, یا ول تو میں نہیں کہوں گا, بظاہر کی کوشش تو کر رہے ہیں, لیکن اس سارے سیاسی ہونے کے بعد کوئی کمپنی آنے کو تیار نہیں ہے کہ وہ کمپنی آئے تو کل پتہ چلے آڈٹ رپورٹ میں یا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں یا پارلیمان میں اس کمیٹی کو اس جو شخص ہے, جو کمپنی ہے ایویلیویٹر, اس کے مینیجر کو, اس کو بلا لیا جائے کہ جناب یہ جو فون تھا, یہ جو گھڑی تھی, اس کی تو اتنی قیمت تھی, آپ نے اتنی قیمت لگائی, یہ تو کم تھی, آپ بتائیں کون ہے, فلانا ہے. تو وہ اس طرح کے کام میں پڑنے سے, لیکن جب اس طرح کا معاملہ سامنے آیا تھا تو ایک جو اچھا ڈیسیژن کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ ریکارڈ کو ویب سائٹ کے اوپر اپلوڈ کرنا شروع کر دیا تھا. لیکن ایک اور بڑی اچھی چیز جو ہے وہ یہ ہے, وہ آپ مجھے بتا دیجئے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب سے ریکارڈ ویب سائٹ پر اپلوڈ ہوا ہے ایک بھی سیاستدان یا بیوروکریٹ نے تحفہ نہیں رکھا ہے. تو یہ کیا وجہ ہے؟ کیا یہ ٹرانسپیرنسی کا اثر ہے یا پھر فیئر آف اسکروٹنی ہے یہ؟ ہاں نہیں, یہ میرا خیال ہے ٹرانسپیرنسی بھی نہیں ہے اور ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے میں نے اگین کہا کہ معاملہ چونکہ اتنا سیاسی ہو گیا تھا, ایک وزیر اعظم کو سزا ہو گئی, تو اس کے بعد تحائف آئے اور شریفانہ انداز میں سب نے آ کے واپس جمع کرا کے فاصلہ رکھ کے اپنا نام رجسٹر کروا کے دستخط کر کے السلام علیکم کر کے نکل گئے. انہوں نے کہا کہ جناب ہم یہاں سے پین بھی اپنے پاس رکھیں گے اور ہمارے لیے مسئلہ بن سکتا ہے. تو جو سرکاری ملازمین ڈیلیگیشن میں جاتے ہیں جو 17 سے نیچے ہوتے ہیں وہ کم ہوتے ہیں, لیکن اکثر وہ ہوتا ہے کہ ان کو کیش جو ہے وہ پیسے مل جاتے ہیں, وہ بہت زیادہ کیش نہیں ہوتی, ڈالرز, ریال, درہم, ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کس ملک میں گئے ہیں. لہٰذا اس طرح کی چیزوں کے متعلق اور جو پیریشیبل آئٹمز ہیں جو خراب ہونے والے ہیں تو وہ جو ہے وہ جو ڈیلیگیشن کے جو ممبر ہوتے ہیں وہ اپنے ساتھ لے کر جا سکتے ہیں, وہ اس حد تک تو ٹھیک ہے. لیکن اس کے علاوہ دیکھا جائے تو اس کو اتنا سیریس لیا نہیں جا, لیکن پھر بھی یہ معاملہ کافی سیریس ہے. توشہ خانہ ریکارڈ کی گمشدگی محض انتظامی کوتاہی نہیں ہے, بلکہ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا تعلق شفافیت, احتساب اور حکومتی نظام کے اعتماد سے جڑا ہوا ہے. جب تک تحقیقات آگے نہیں بڑھتی اور ریکارڈ کی حقیقت سامنے نہیں آتی ہے یہ معاملہ مزید سنگین ہوتا جائے گا. اب فیصلہ ریاستی اداروں پر ہے کہ وہ اس مسٹری کو کس طرح سے حل کرتے ہیں, یا پھر دیگر گمشدہ ریکارڈ جو ہیں اسے ماضی کی طرح تاریخ کے دھندلکوں میں بھی چھوڑ دیا جاتا ہے. ناظرین واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد.
वेलकम बैक नाजरीन। अब हम आपको बताएं कि पंजाब में कानूनी तौर पर 371 अरकान वाली मुंतखब असम्बली मौजूद होने के बावजूद हुकूमत अक्सर ऑर्डिनेंस के जरिए कानून नाफिज करती है, जो कि पार्लिमानी रिवायात के खिलाफ समझा जाता है और हुकूमत की कारकर्दगी पर सवाल भी उठाता है। ऑर्डिनेंस का इस्तेमाल इस बात की निशानदही करता है कि कानून साजी में अवामी नुमाइंदों को शामिल किए बगैर इंतजामी तरीकों को तरजीह दी जा रही है, खास तौर पर जब भारी जुर्माने या सजाएं तजवीज़ की जाएं। नाज़रीन, इस सारी सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खसूसी अनवर हुसैन सुमरा। सुमरा साहब, ऑर्डिनेंस की बात हो रही है तो चलें यही बताएं कि गुज़िश्ता साल 2024 में पंजाब हुकूमत की जानिब से कुल कितने ऑर्डिनेंस जारी किए गए और क्या उनकी तादाद बिलों के मुकाबले में ज़्यादा थी? जी बिल्कुल फरजाना, हम पहले नाज़रीन को बताते हैं कि पंजाब में जो कानून साजी होती है उसके लिए कितने अदारे काम करते हैं। सबसे पहले है पंजाब असम्बली। पंजाब असम्बली का हम बजट पहले बताते हैं। 3 अरब 16 करोड़ 62 लाख रुपया सालाना बजट है पंजाब असम्बली का, और स्पीकर व डिप्टी स्पीकर के लिए 8 करोड़ 30 लाख रुपया बजट है। पंजाब असम्बली के जो मुलाजमीन हैं वहाँ पर 1261 मुलाजमीन काम करते हैं, जिनमें 285 अफसरान हैं और ये जनरल सेक्रेटरी के मातहत काम करते हैं। इनका बजट जो है 4 अरब 13 करोड़ 21 लाख रुपया है। इस तरह एक महकमा कानून व पार्लिमानी अमूर है, वहाँ पर 228 लोग काम करते हैं, 116 ऑफिसर्स हैं और इनका सरबराह सेक्रेटरी ला पंजाब है और इनका बजट 1 अरब 66 करोड़ 44 लाख रुपया सालाना है। ये बजट में आपको अलाउंसेस, तनख्वाहें और बाकी दीगर मराहत के हवाले से बता रहा हूँ। इस तरह कानून साजी के लिए जो डायरेक्टली बजट इस्तेमाल होता है वो सूबे में 9 अरब 4 करोड़ 60 लाख रुपया बजट इस्तेमाल होता है। 2 हमारे सूबाई वज़रा हैं, एक सूबाई वज़ीर कानून हैं, एक सूबाई वज़ीर पार्लिमानी अमूर हैं। उसके बावजूद हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि इस पंजाब में नॉर्मली ये रवायात चली आ रही है कि ब्यूरोक्रेट्स के ज़रिए गवर्नेंस की जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये जो आपको मैंने बताया ना, ऑर्डिनेंस जो आप बात कर रही हैं, ऑर्डिनेंस बेसिकली ब्यूरोक्रेट्स बनाते हैं। कानून साजी जो है वो आपके अवाम के मुंतखब नुमाइंदे असम्बली फ्लोर पर बैठ कर बनाते हैं। ऑर्डिनेंस ये होता है वो ड्राफ्ट करते हैं, वो CM साहब अप्रूवल देती हैं, गवर्नर साहब के पास भिजवा दिए जाते हैं। गवर्नर साहब आइन के आर्टिकल 128 के तहत उसकी मंजूरी देते हैं। ये 90 दिन के लिए लागू होते हैं। इसमें अवाम की इनपुट नहीं ली जाती, अवामी नुमाइंदों की इनपुट नहीं ली जाती। देखिए आजकल जो ट्रैफिक कवानीन के हवाले से जुर्मानों का जो शोर मचा हुआ है, ब्यूरोक्रेट का बच्चा तो कभी मोटरसाइकिल पे स्कूल कॉलेज गया ही नहीं, उसको क्या पता कि कितना जुर्माना कोई अफोर्ड कर सकता है। इसी तरह वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो इन्होंने 50,000 20,000 रुपया जुर्माना रखा है, ब्यूरोक्रेट को क्या पता कि गुड्स ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे क्या सूरत हाल है, वो किस तरह चलती है, अवाम कैसे धक्के खाती हैं, क्योंकि ये जुर्मानों की जो जुर्माने होने ये अवाम की जेबों से निकलने। वो ड्राफ्ट आता है, उसको ऑर्डिनेंस जारी कर दिया, 3 माह के लिए होता है। हालांकि जब असम्बली एग्जिस्ट कर रही हो और असम्बली इलेक्टेड है, फॉर्म 47 की है, 45 की है, ये अलहदा से डिबेट है। असम्बली है, असम्बली में एक सूबाई काबीना भी है। असम्बली के अंदर 44 स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं जिनका काम ये है कि जो भी बिल जो है वो टेबल होता है, असम्बली में ले होता है, वो स्पीकर साहब उन स्टैंडिंग कमेटी के सपोर्ट कर देते हैं। वो 2 माह तक उन बिल्स के ऊपर अपनी मगजमारी करती हैं, अपना इनपुट देती हैं, उसके प्रोज एंड कॉन्स को देखती हैं। वो जो स्टैंडिंग कमेटी वो MPAs पर मुश्तमिल होती हैं, हुकूमती MPAs भी होते हैं, उसके अलावा अपोजिशन के MPAs भी होते हैं। वो देखते हैं कि अगर हम ये कानून बना रहे जा रहे हैं या ये तरमीम करने जा रहे हैं तो अवाम इसको कैसे देखेगी। ब्यूरोक्रेट तो देखता कहता नहीं जी जुर्माने ठोक दें, पर्चे कर दें, जेल कर दें। जिस तरह आपने मोटरसाइकिल वालों का देखा, नौजवान बच्चों को, कॉलेज यूनिवर्सिटी के बच्चों को, क्योंकि वो ब्यूरोक्रेट ने ऑर्डिनेंस बनाया। असम्बली फ्लोर पे पब्लिक के जो नुमाइंदे हैं, मुंतखब नुमाइंदे हैं, जिनको लोग वोट देते हैं ताकि वो असम्बली फ्लोर पर उनकी आवाज़ उठाएं, उनके लिए कानून साजी करें, उनके लिए डेवलपमेंट के जो तरक्याती काम मंजूर करें, उनकी वेलफेयर के लिए काम करें, वो फिर उसको देखती है, वो बिल में देखते उसकी नोक पलक ठीक करती है और इस तरह के हैवी जुर्माने वो नहीं करती, क्योंकि उनको पता होता है कि कल को 5 साल बाद फिर उन्होंने अवाम के पास जाना है। अवाम सवाल करती है कि देखें जी अगर आप हमारे पर जुर्माने लगाएंगे, हमें जेलों में फेंकेंगे छोटे छोटे जराइम पर, तो हम किस तरह आपको वोट दें। तो ये ब्यूरोक्रेटिक सेटअप जो है इसमें असम्बली को ऑन बोर्ड नहीं होती।
اور کہا یہ جاتا ہے کہ جی اسمبلی جو ہے ان سیشن نہیں ہے, گورنر صاحب کے پاس اختیار ہے. اس سے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ آرڈیننس حکومت چلانے کے لیے جاری کیے جاتے ہیں. اور 12 سمرا صاحب ہمیں اس کی تعداد بھی بتا دیجئے نا, کہ سال کی ہم بات کریں تو اگر ہم گزشتہ سال کا حساب لگائیں تو کتنے آرڈیننس جاری ہو چکے ہیں؟ جی ابھی تک جو ہے 12 آرڈیننس حکومت پنجاب نے جاری کیے ہیں, یعنی ایک ماہ میں ایک آرڈیننس 2025 میں آتا ہے. ان میں آپ کو بڑے بڑے جو ہیں وہ ایک تو اونرشپ آف اموویبل پراپرٹی آرڈیننس ہے, موٹر وہیکل آرڈیننس 2025 ہے, ستھرا پنجاب اتھارٹی آرڈیننس 2025 ہے, پنجاب ریگولیشن آف کائٹ فلائنگ آرڈیننس 2025 ہے. دیکھیں حکومت کے پاس ٹائم ہوتا ہے, اگر قانون سازی کرنی ان کو پتا ہوتا ہے, ویل اینڈ ٹائم پتا ہوتا ہے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے, یہ ہمیں چیلنجز ہیں عوام کی, اس میں فلاح و بہبود ہے. اب ان میں 2 آرڈیننس, کیا یہ سارے کے سارے آرڈیننس جو جاری کیے گئے ہیں یہ اسمبلی کی منظوری کے بغیر نافذ ہوئے ہیں؟ جی بالکل, یہ بیوروکریٹ یہ ڈرافٹ بناتے ہیں, صوبائی کیبنٹ میں رکھتے ہیں, وزیر اعلیٰ اپروو کرتے ہیں, اس کے بعد گورنر کو بھجوا دیے جاتے ہیں. وہ آرٹیکل کے 128 آرٹیکل جو ہے آئین کا, اس کے تحت ان کو اختیار ہے. لیکن یہ ایکسٹرا آرڈنری حالات میں آرڈیننس جاری کیے جاتے ہیں, جب آپ کے پاس الیکٹڈ اسمبلی ہے اور اس میں 371 ہیں اور اس میں 93 کا کورم ہوتا ہے جو حکومت نے پورا کرنا ہوتا ہے. اور ایک اور آپ کو بات بتا دوں, یہاں پر 36واں اسمبلی کا اجلاس جاری ہے, وہ 3 دن کورم نہ پورا ہونے کی وجہ سے اجلاس کو ملتوی کرنا پڑا. یعنی اگر حکومت جس کی 276 سے زیادہ اپنے ایم پی ایز ہاؤس میں موجود ہوں اور وہ 93 لوگوں کو اسمبلی کے فلور پہ بٹھا نہ سکے اور کورم لگاتار 3 دن ٹوٹتا رہے, اجلاس بھی حکومت نے بلایا ہو, تو پھر آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ حکومت کی سے کیا ہے. جو آرڈیننس کی تیاری ہوتی ہے اس کے اندر جو بیوروکریٹس ہوتے ہیں اور جو منتخب نمائندے ہوتے ہیں ان کا کیا کردار ہوتا ہے, اور جو عوامی نمائندے ہیں ان کی شمولیت کا کیا کردار ہوتا ہے, لیکن ان کی شمولیت بہت کم دیکھنے میں آتی ہے. لیکن جو آرڈیننس ہے اس میں تو عوام کے منتخب نمائندوں کا کوئی کردار نہیں ہوتا. اچھا وہ بیوروکریٹ ڈرافٹ بناتا ہے, متعلقہ اپنا جو منسٹر ہوتا ہے اس کو دکھا لیتا ہے, وہ کہتا ہے ہاں یہ بڑا اچھا ہے, وہ کہتا ہے سر میں نے جرمانے بڑے ٹکا کے رکھ دیے ہیں, ڈیٹنس پیدا ہوگا, لوگ اس سے ڈریں گے, لوگ قانون کی خلاف ورزی نہیں کریں گے. یہ ستھرا پنجاب میں بھی یہی ہونے جا رہا ہے. آپ کو پتا ہے ستھرا پنجاب جو آرڈیننس, کوئی بھی لا بنانے سے پہلے یہ مین پوائنٹ ہوتا ہے کہ ڈیٹنس جب ہم قائم کریں گے تو اس کے بعد پھر سب ڈر جائیں گے اور اس کے اوپر جو ہے وہ خلاف ورزی نہیں کی جائے گی. جی بالکل, لیکن جب آپ وہ آرڈیننس لے کرتے ہیں اسمبلی کے فلور پر, وہاں پر اسٹینڈنگ کمیٹی کے پاس جاتا ہے, وہ ایک ایک لفظ ایک ایک فل سٹاپ کوما دیکھتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ ہماری عوام اس کو افورڈ بھی کر سکے گی کہ نہیں کر سکے گی. پھر وہ اپنی ریکمنڈیشن دیتے ہیں, ایم پی ایز الیکٹڈ نمائندے جو منتخب لوگ ہیں جن کو ہم ووٹ دے کر اسمبلی میں بھجواتے ہیں اس لیے ہیں کہ وہ عوام کے لیے قانون سازی کرے, عوام کی فلاح و بہبود کے لیے وہاں ترقیاتی کام جو ہے منظور کریں, عوام کے لیے ٹیکسز میں کمی کریں, یا اگر نئے ٹیکسز لگانے ہیں تو ریشنلائز طریقے سے لگائے جائیں. تو وہ دیکھتے ہیں, اس کے بعد دوبارہ جب اسمبلی میں ٹیبل ہوتا ہے پھر ڈیبیٹ ہوتی ہے, اپوزیشن اپنا انپٹ دیتی ہے, وہاں پہ احتجاج بھی ہوتا ہے, وہ ڈیسک بھی بجاتے ہیں, وہ اپنا سارا, یعنی پورا ایک قانون سازی کا جو پروسیس ہے اس کو فالو کیا جاتا ہے. ایک آخری سوال, شارٹ ٹائم ہے ہمارے پاس, مجھے صرف یہ بتائیے, ہم آرڈیننس کا اور بل دونوں کا ذکر کر رہے ہیں, تو آرڈیننس کے مقابلے میں بل کی منظوری میں کیا فرق ہوتا ہے, ان دونوں میں ڈفرنس کیا ہے, اور دونوں کے اندر عوامی نمائندوں کی شمولیت کہاں زیادہ ہے؟ دیکھیں آرڈیننس میں تو عوامی نمائندوں کی کوئی شمولیت نہیں ہے, وہ بنایا, سی ایم نے اپروو کر دیا, وہ لاگو ہو گیا, گورنر صاحب نے اس کو منظور کر دیا. جو بل ہوتا ہے وہ اسمبلی میں ڈیبیٹ پہلے لے ہوتا ہے, پھر اسٹینڈنگ کمیٹی کے پاس جاتا ہے, اس کے بعد پھر واپس ہاؤس میں آتا ہے, اس پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے اور باقاعدہ طور پر اس پہ ووٹنگ کروائی جاتی ہے, ووٹنگ کے بعد وہ منظور ہوتا ہے, گورنر کے پاس جاتا ہے. اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ اسمبلی کے 2025 میں 16 اجلاس ہوئے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ 80 سے زیادہ ہم نے ترمیمی بل پاس کیے. ان میں زیادہ تر وہ ہیں جو یونیورسٹیز کے اسٹیچوٹری بلز وغیرہ ہوتے ہیں, ان میں عوام پر جو ڈائریکٹ اثر کرنے والے ہیں اس میں پنجاب حکومت نے آرڈیننس ہی لے کر آئی ہے, وہ بل میں بعد میں لے کے گئے ہیں جب وہ شور مچا. اب دیکھیں نا, یہ جو ٹریفک وائلیشن کا جو آرڈیننس ہے اب یہ اسمبلی میں لے کر دیا گیا, اس وجہ سے لے کر دیا گیا کہ گڈ ٹرانسپورٹ والوں نے ناکہ بند کر دیا ہے پورے پنجاب کا, انہوں نے ٹریفک بند کر دیا ہے, اشیاء خرو نیوش کی رسد جو ہے اور طلب جو ہے. بالکل سمرا صاحب, دیکھنا چاہیے آرڈیننس لانے سے پہلے سوچنا چاہیے. سوالات ہم اس لیے کر رہے ہیں اور یہ اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ آرڈیننس کا استعمال صرف عارضی قانون سازی کا طریقہ کار ہے, اسے آئین اور رولز آف پروسیجر کے تحت انتہائی خاص حالات میں ہی استعمال کیا جاتا ہے. جس طرح سے سمرا صاحب نے ہمیں بتایا, جب
منتخب اسمبلی فعال ہو تو اصلی قانون سازی بلوں کے ذریعے ہونی چاہیے جس میں عوامی نمائندوں اور کمیٹیوں کی پوری شرکت ہو. بغیر مضبوط پارلیمانی عمل کے قانون سازی صرف حکومت کے ایجنڈے تک ہی محدود رہ سکتی ہے بجائے کہ عوام کی بھلائی کے. ناظرین واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. آپ کو بتائیں کہ تربت کے کھجور ریسرچ فارم کے ڈائریکٹوریٹ میں 20 کروڑ روپے کے دفتری اخراجات سامنے آنے کے بعد محکمہ زراعت کی کارکردگی پر سنگین سوالات کھڑے ہو گئے ہیں. آڈٹ رپورٹ کے مطابق بھاری فنڈز خرچ ہونے کے باوجود نہ کوئی ریسرچ ہوئی نہ فصلوں کی بہتری کے کوئی منصوبے شروع کیے گئے جس کے باعث پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے اسے وسائل کا ضیاع قرار دیا. اس بارے میں بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے نمائندہ شاہ حسین ترین نے. شاہ حسین، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں نا کہ بھلا 20 کروڑ روپے دفتری اخراجات میں کہاں اور کیسے استعمال کر لیے گئے؟ کیا کوئی تفصیل یا بریک اپ سامنے آیا؟ جی فرزانہ، یہ 2022 اور 23 کا معاملہ ہے اور ایک ریسرچ فارم کھجوروں کی پیداوار بڑھانے کے لیے اور جدید قسم کی جو ان کی اقسام ہے اور ان کی پیداوار بڑھانے کے لیے ایک ریسرچ فارم قائم کرنے کے ایک پروجیکٹ شروع کیا گیا تھا جس کے لیے دفتر کا انتظام کیا گیا تربت میں اور ریسرچ آفس کا انتظام کیا، انسٹیٹیوٹ کا قائم کیا گیا اور اس کو سٹاف فراہم کیا گیا، ریسرچ آفیسران دیے گئے اور باقی جو ضروری سٹاف تھا وہ دیا گیا. اور اب یہ 20 کروڑ روپے ان افسران کے خرچوں اور دفتری اخراجات پر خرچ تو کر دیا گیا، مگر وہاں پہ جس مقصد کے لیے ریسرچ فارم قائم کیا گیا تھا وہاں پہ اب تک یعنی 2022 کا معاملہ ہے تو 2025 ختم ہو رہا ہے، 2026 شروع ہونے والا ہے اور ان 4 سال کے دوران ریسرچ کا کوئی کام نہیں ہوا. نہ کھجوروں کی ریسرچ پہ کوئی کام ہوا، نہ لیمو کی ریسرچ پہ کوئی کام ہوا. یہ ریسرچ فارم بیسیکلی کھجور اور لیمو کی پیداوار کے لیے قائم کیا گیا تھا تاکہ اس کی پیداوار بڑھایا جا سکے اور وہاں کے جو کاشتکار ہے، جو زمیندار ہے، ان کی رہنمائی کی جا سکے، ان کو گائیڈ لائن دیا جا سکے تاکہ جو ڈیٹ پروسیسنگ اور نئی جو اقسام ہے ان کی کاشت کے لیے ان کی مدد کی جا سکے. مگر ہر بات جب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے سامنے آئی کہ یہ معاملہ اب تک پینڈنگ میں ہے اور وہاں پہ ریسرچ کا کوئی کام نہیں ہو رہا تو پھر پبلک اکاؤنٹ کمیٹی نے معاملے کو اٹھایا اور وہاں سے محکمہ زراعت سے تفصیلات طلب کی، ان سے وجوہات جاننے کی کوشش کی کہ یہ بتایا جائے کہ ریسرچ فارم قائم ہوئے 4 جی دفتری اخراجات بتا رہے، بس صرف دفتری اخراجات ہے، سٹاف کے خرچے ہیں، سٹاف کی رہائش ہے وہاں پہ اور کچھ بھی کہیں کسی مد میں خرچ نہیں ہوا. یعنی ایڈوانس فصلات بھی تو دیکھیے نا کہ اسٹیبلشمنٹ اینڈ آپریٹنگ کی مد میں اتنی بڑی رقم خرچ کر دی گئی، کس بنیاد پر خرچ کی گئی اور اس کے لیے منظوری کس نے دے دی؟ جی یہ ایک محکمہ زراعت کا ہی پروجیکٹ ہے، یہ منظوری محکمہ زراعت سے ہی ہوئی تھی اور چونکہ ایک ریسرچ فارم ہے تو جس مقصد کے لیے قائم کیا گیا تھا اس مقصد پر کوئی کام نہیں ہوا آگے. یعنی 4 سال سے معاملہ پینڈنگ میں، صرف دفتر قائم ہے، وہاں پہ اسٹاف بیٹھے ہوئے ہیں، ریسرچ افسران بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کوئی کام نہیں کر رہے ہیں. اخراجات تو ہو رہے، 20 کروڑ روپے خرچ ہو چکے ہیں اور اب تک مزید خرچے اور مزید اخراجات ہو رہے ہیں. اور بلوچستان جو کھجور کے پیداوار کے علاقے سے ایک رچ صوبہ ہے، یہاں پہ بڑے پیمانے پر کھجور کاشت ہوتی ہے. میں آپ کو صرف 2025 کا ڈیٹا دیتا ہوں کہ 2025 کے دوران جو ہے ایک ریکارڈ جو پیداوار ہوئی ہے، یعنی 1,20,000 ٹن ریکارڈ کھجور کی پیداوار ہوئی ہے اور بلوچستان میں 98 اقسام کی کھجوریں کاشت ہوتی ہے جو کہ چند مشہور جو اقسام ہے وہ مارکیٹ میں آتی ہے اور باقی لوکلی طور پر جو ہے نا وہاں پہ وہ خشک کر دیتے ہیں اور یا پھر جو ہے نا فروخت کر دیے جاتے ہیں. مگر اس کے باوجود اتنی غفلت اور اتنی اس شعبے کو نظر انداز کرنا یقیناً یہ نہ صرف کاشتکاروں کے ساتھ ایک ظلم کے مترادف ہے وہاں کے، بلکہ یہ جو ملکی جو آمدن ہے اس کے ذرائع آمدن بڑھانے کے لیے بھی جو غفلت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے. یعنی اس پیداوار سے اس کو عالمی منڈیوں تک پہنچانے سے پاکستان کو ایک کثیر زرعی مبادلہ مل سکتا تھا، صرف افسران تک ہی موجود ہے، اس پہ کوئی ریسرچ کا کام نہیں ہوا. یعنی اندازہ لگائیں کہ 20 کروڑ روپے صرف دفتری اخراجات پہ خرچ ہو گئے. یعنی یہ یا تو اسٹیشنری ہے وہاں پہ یا پھر افسران کی تنخواہیں ہیں یا پھر کھانے پینے اور رہائش کے اخراجات ہیں.
اس سے زیادہ یہ پلان آگے نہیں بڑھ سکا. جو ایڈوانس فصلوں کا جو ریسرچ فارم تھا یہ آگے نہیں بڑھ سکا. تو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی نے اس کا نوٹس لیا ہے اور انہوں نے کوئی سفارشات بھی دی حکومت کو کہ اس فارم کو بڑھایا جائے, اس کو چلایا جائے, ریسرچ کا کام اس پہ شروع کیا جائے تاکہ جس مقصد کے لیے یہ قائم ہوا تھا. صرف یہ بتائیے کہ جب کسی قسم کی بھی ایڈوانس کراپ امپروومنٹ پروجیکٹ شروع ہی نہیں کیا گیا تو پھر یہ فنڈز کس مقصد کے لیے تھے, پھر وہ دیے ہی کیوں گئے تھے؟ جی یہ اب سوال یہ ہے نا, پبلک اکاؤنٹ کمیٹی نے جو سوال اٹھایا وہ سوال بھی یہی ہے, ان سے پوچھا یہی گیا محکمہ زراعت سے کہ یہ 20 کروڑ روپے کیسے خرچ ہو گئے 20 کروڑ روپے, یعنی دفتری اخراجات کا آپ اندازہ ہے کہ دفتری اخراجات کا کیا مقصد ہے؟ آپ کے دفتری اخراجات اتنے زیادہ ہیں کہ آپ نے 20 کروڑ کی رقم خرچ کر دی جو کہ ریسرچ کے لیے رکھی گئی تھی. بالکل یقیناً, چونکہ تربت ایک دور دراز علاقہ ہے, افسران کی یہاں پہ میں بتاؤں کہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ صرف کوئٹہ میں بیٹھ کے ہی کام کرے, ان کو تنخواہیں ملے, ان کا ریسرچ کا کام ان سے ریسرچ کا کام نہ لیا جائے. اور یقیناً یہ جو ان کے اخراجات ہے یہ صرف رہائش کے نہیں ہے بلکہ ان کے ٹرانسپورٹیشن پہ بھی زیادہ خرچ ہوئے ہیں. یعنی ان کو نئی گاڑیاں, جدید قسم کی ان کو گاڑیاں فراہم کی گئی تھی تاکہ وہ دور دراز کے علاقوں میں جا کے وہاں پہ جو ہے نا ایک ریسرچ کریں, وہاں پہ جو زمینوں کا جائزہ لے, وہاں پہ کاشت کے حوالے سے کہ کون سی زمین موافق ہے کھجور کے اقسام کے لیے اور کون سی نہیں ہے. تو لیکن ہم نے تو شاہ حسین یہ دیکھا نا کہ 8 ریسرچ آفیسر موجود ہیں, ایک ایڈوانس لیبارٹری وہاں پر موجود ہے, اس کے باوجود بھی ریسرچ میں 0 پیش رفت ہوئی ہے. آخر ایسا کیوں ہوا؟ بالکل اس کو یہ نوٹس لینا چاہیے, چونکہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی نے بھی سفارشات دی ہے کہ آخر یہ جو ریسرچ فارم قائم ہوا تھا, لیبارٹری بھی ایک فراہم کی گئی, 8 ریسرچ آفیسران فراہم کیے گئے, وہاں پہ کام کر رہے ہیں, تنخواہیں لے رہے ہیں, مگر کام کوئی نہیں ہوا ہے. 0 ابھی تک 0 پہ ہی کھڑا ہے معاملہ, ریسرچ کا کام 0 پہ ہی کھڑا ہے, آگے کچھ بھی نہیں بڑھا. اور یقیناً یہ جو ایک یہ لوگ وہاں بیٹھے کر کیا رہے ہیں؟ 8 ریسرچ آفیسر ہیں, ان کا کام کیا ہے پھر وہاں پہ دفتر میں آ کے بیٹھنا اور گھر چلے جانا؟ بس یہی کام رہ گیا ہے. یقیناً اس سے تو یہی لگتا ہے کہ آگے جو ایک تصدیق شدہ معاملہ ہے کہ وہاں پہ ریسرچ کا کوئی کام نہیں ہوا. ٹھیک ہے, وہ آتے ہیں, وہ کام بھی نہیں کرتے, وہ دفتر میں بیٹھتے ہیں, اس کے بعد گھر چلے جاتے ہیں. تو ریسرچ کی عدم موجودگی کے باوجود پھر دفتری اخراجات اتنے زیادہ کیوں ہوئے؟ کس چیز کے اوپر انہوں نے اتنے اخراجات کر دیے جب دفتر میں آ کے بھی انہوں نے کچھ کرنا ہی نہیں ہے؟ بالکل جب کچھ کرنا ہی نہیں, یہ پلانٹ اصل میں نوٹس لینا چاہیے تھا اس وقت کی گورنمنٹ کو, دلچسپی لینی چاہیے تھی جب سے 2022 سے جو حکومت قائم ہے اس کو نوٹس لینا چاہیے تھا. 2022 سے پھر 2024 میں یہ موجودہ حکومت آئی, موجودہ حکومت نے بھی کوئی خاص دلچسپی کا مظاہرہ نہیں کیا اس معاملے میں کہ ریسرچ فارم جو وہاں پہ قائم ہے, اور ایک اہم شعبہ ہے کھجور کے پیداوار, بلوچستان کا ایک اہم شعبہ ہے, بڑے یعنی پاکستان میں کھجور کے پیداوار کے حوالے سے بلوچستان دوسرے نمبر پہ ہے, جہاں 1 لاکھ سے زائد ٹن کھجور سالانہ پیدا ہوتی ہے. 98 اقسام کی کھجور ہے جن میں عالمی معیار کی کھجوریں پیدا ہوتی ہیں, ان میں مشرق وسطی, یورپ, امریکہ تک ان کی برآمدات ہوتی ہے اگر اس پہ مزید کام کیا جائے تو. اور ایک پروسیسنگ زون پنجگور میں بے شک قائم ہے مگر وہ ناکافی ہے, وہاں پہ مزید پروسیسنگ پلانٹس قائم کرنے کی ضرورت ہے. یعنی اس شعبے کو جدید ٹیکنالوجی پر استوار کرنے کی ضرورت ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ پیداوار حاصل کر کے ملک کی زر مبادلہ بڑھایا جا سکے. مگر ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہ تو سابقہ حکومت نے جو 2022 میں حکومت قائم تھی انہوں نے فنڈز تو لوکیٹ کر دیے, مگر اس کے بعد انہوں نے کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھی کہ معاملہ تو کھل کے سامنے آ گیا نا, حکومت بھی اس سے اب آگاہ ہو گئی ہے. تو آڈٹ رپورٹ کے اندر جو نئی ریسرچ کی سفارش کی گئی ہے, کیا حکومت اب واقعی فصلوں کی اقسام میں بہتری کے لیے عملی قدم اٹھانے جا رہی ہے یا اٹھائے گی؟ ابھی تک حکومت کی جانب سے ایسا کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا کہ وہ ان سفارشات پہ کہاں تک عمل کرنے میں دلچسپی رکھتی ہے, کیونکہ موجودہ جو حکومت ہے وہ یقیناً صوبے کی بہتری میں تو دلچسپی لے رہی ہے, ہیلتھ ہے اور ایجوکیشن ہے, ایگریکلچر ہے, مگر اب تک کوئی ایسی پالیسی سامنے نہیں ہے کہ جس طرح یہ جو رپورٹ سامنے آئی ہے 20 کروڑ روپے کی ریسرچ فارم کے حوالے سے, اس پر مزید کیا کارروائی کرنی ہے, اب تک ایسا کوئی اقدام گورنمنٹ کی طرف سے نظر نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے ناظرین, دیکھا جائے تو تربت کے ریسرچ فارم میں سامنے آئی یہ بے ضابطگیاں نہ صرف محکمے کی کارکردگی پر سوال کھڑا کرتی ہیں بلکہ یہ بھی ظاہر کرتی ہیں کہ بلوچستان میں زرعی ترقی کے لیے مختص وسائل مؤثر طریقے سے استعمال ہی نہیں ہو رہے ہیں.
اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت آڈٹ سفارشات پر کیا اقدامات کرتی ہے اور کیا واقعی مستقبل میں تحقیق کو عملی شکل دی جائے گی یا یہ معاملہ بھی فائلوں میں ہی دب کے رہ جائے گا۔ ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام سے بس اتنا ہی، ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔